बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबील उम्मी व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जो हमें हिदायत की राह दिखाता है, जो हमसे नेकियां करवाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको, हम सबको ऐसी ही तौफ़ीक़ दे कि हम नेक काम कर सकें और उसके करीब हो सके, उसका क़ुर्ब पा सकें। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं नाज़रीन। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारा मौजू है, वो गुज़िश्ता से पैवस्ता है और उसी से एक कबल यानी उसी से एक स्टेप पहले जो है ये अमल किया जाता है। ये अमल कौन सा है? कल हमने बात की गुस्ल पर, यानी धोना, और पूरे जिस्म को यानी सर से लेकर, यानी सर के बालों से लेकर और जो है वो पाँव तक धोना, ये जो है वो अमल गुस्ल कहलाता है। आज हम बात कर रहे हैं जिस्म पे पानी बहाने से पहले, यानी गुस्ल से पहले अगर आप वज़ू कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है। तो वज़ू क्या है, वज़ू का शरई हुक्म क्या है, वज़ू की क्या फ़जीलत है, अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का फ़रमाने आली शान है कि बरोज़े हश्र आज़ाए वज़ू सितारे की तरह चमक रहे होंगे। और जब ये आज़ाए वज़ू सितारों की तरह दमकेंगे तो एक और प्यारी प्यारी बात वो इसी से जो है इसी हदीस के ताल्लुक़ से एक और हदीस है, उसका मफ़हूम आप तक पहुंचा रही हूँ। वो ये है कि आज़ाए वज़ू की तरी क़यामत के रोज़ या बरोज़े हश्र नेकियों के पलड़े में तोली जाएगी। तो बहुत ही प्यारा अमल है। इसका क्या शरई हुक्म है, इसका अमली तरीक़ा क्या है, इसके फ़राइज़ क्या हैं, इसकी सुन्नतें क्या हैं, इसके मुस्तहबात क्या हैं। ये तहारत असग़र है। गुस्ल अगर तहारत अकबर है तो ये तहारत असग़र है, जो हम पेशानी से लेकर थोड़ी तक पूरा चेहरा धोते हैं, जो हम अपने हाथों को धोते हैं कोहनियों तक या कलाइयों तक, और हम अपने कानों की लौ को जो है वो एक कान की लौ दूसरे कान की लौ धोते हैं, सर का मसा करते हैं, अपने पैरों को धोते हैं टखनों तक। तो ये जो अमल है ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इतना पसंद है, इसकी क्या फ़जीलत है, आज इस पे कलाम होगा। कोई सवाल अगर इस ताल्लुक़ से आपके अज़हान में उभरे तो आप रिसीवर उठाइए और वो नंबर्स जो हमारे टीवी सेट्स पे देख रहे हैं, अपने टीवी सेट्स पे देख रहे हैं, अपने मॉनिटर्स पे देख रहे हैं, उन पे आप हमसे राबता कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के जो मेहमान स्कॉलर हैं, हमारी और आपकी रहनुमाई फरमा रही हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने दोनों को बहुत नवाजा है और आप दोनों पुरमग़ज़ और जामे गुफ्तगू फरमाती हैं और मुझे बड़ी महबूब हैं। और मैं इनके लिए कहती हूँ कि ये मेरी बहन है, मेरी सहेली हैं, और इनका नाम है आलिमा कनीज़ फ़ातिमा। और जो इनके साथ दूसरी आलिमा मौजूद हैं वो भी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, आलिमा अनीला फ़तेह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व मिज़ाज गिरामी बख़ैर। नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी है कि ऑन बी पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, कुरानी वजाहतों पे मबनी आप गुफ्तगू फरमाएंगे और माशाल्लाह हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन उनका तारुफ़ हम करवाएंगे। सवालात का सिलसिला पहले शुरू करते हैं और बाद में हम उनकी समत बढ़ेंगे। नाज़रीन, वज़ू क्या है, वज़ू की क्या फ़जीलत है, इसका शरई हुक्म क्या है, आइए हम चलते हैं कनीज़ फ़ातिमा की समत और उनसे जानते हैं। जी आलिमा कनीज़ फ़ातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। देखिए, वज़ू जो है वो तहारत है, और वज़ू जब इंसान नमाज का इरादा करता है या फिर जो है वो कुरान करीम को छूने का इरादा करता है तो वज़ू करना उस पर फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदूर ने वज़ू की फ़जीलत को कुरान करीम में भी बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती फ़ग़सिलू वुजूहकुम। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरे को धो। फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपनी कोहनियों, हाथों को कोहनियों समेत धो। ठीक। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और उसके बाद अपने सर का मसाह करो और उसके बाद पाँव जो है वो टखनों समेत धो। ठीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदूर ने वज़ू का हुक्म दिया है, और वज़ू जो है वाओ के पेश के साथ यानी वाओ के दमा के साथ, इसका माना होता है तहारत हासिल करना। ठीक। वज़ू, जबकि वज़ू जो कहते हैं वज़ू वाओ के ज़बर के साथ, तो वज़ू का माना होता है जिस चीज़ के साथ तहारत हासिल की जाए। अच्छा। जैसे पानी,
اچھا وضو جو ہے وہ واو کے فتح کے ساتھ یعنی واو کے زبر کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے طہارت حاصل کی جائے، یعنی پانی جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں. اور جبکہ وضو جب ہم واو کے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے طہارت حاصل کرنا. اچھا ہم بات کر رہے ہیں پیش والے وضو کی. جی وضو کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پانی جس سے وضو کرتے ہیں اس کا سبھی کو معلوم ہے پانی مستعمل نہ ہو، پاک پانی ہو، لیکن وضو جو ہے اس کے احکام ہمیں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج ہم انشاءاللہ یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیں کہ ہماری نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب ہمارا وضو کامل طور پر ہم وضو کی ادائیگی کریں گے. بعض اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ فقط جو ہے وہ ہاتھوں میں پانی لے کر اور بس چہرے پر ڈالتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا خیال نہیں رہتا کہ جو نوز پن پہنی ہوئی ہے یا اگر کوئی جرم وغیرہ کسی میک اپ کا رہ گیا ہے اسے صحیح طریقے سے صاف کرنا ہے. لپسٹک لگی ہوئی ہے اگر وہ جرم والی ہے، ٹاپس ہیں وہ بھی ہلانا ضروری ہیں. وہ تو خیر کانوں کے مسح میں آتا ہے، کانوں کا مسح سنت ہے، اگر وہاں پانی نہیں گیا تو ایسا نہیں ہوگا. مطلب بہتر ہے، لیکن ناک کی جو ہے وہ نوز پن جو ہے اسے ہلانا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ جسم کے ہر گوشے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے. صحیح. اور کانوں کے لیے ہمیں غسل میں ہلانا لازم ہے، اسپیشلی جب فرض غسل کر رہے ہوں، جب غسل فرض ہو جائے. لیکن وضو میں نہیں ہے. وضو میں بہتر ہے کہ آپ ہلائیں، لیکن کانوں کا مسح جو ہے وہ سنت کریمہ ہے وضو میں. لیکن غسل میں چونکہ سارے جسم پہ پانی بہانا ضروری ہے تو اس میں پھر ہمیں ہر چیز پر پانی وغیرہ بہانا ہوگا. بہتر. تو وضو کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو کے فضائل بیان کیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں. اچھا. ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے گناہ جھڑتے ہیں. تو یعنی کہ وضو ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ انسان نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے جو ہے وضو کرتے وقت اس سے جھڑ جاتے ہیں. اور ہم دن میں کتنی بار وضو کرتے ہیں اور کتنی بار ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. تو اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے عمل پر بھی اس نے کثیر ثواب جو ہے رکھا ہے. اور اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے بھی جو ہم بار بار ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اور چہرہ اور جسم کے دیگر اعضاء وغیرہ جو ہے وہ ڈسٹ سے محفوظ رہتے ہیں. تو انسان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور خودی طور پر بھی اسے انعام دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اعضائے وضو جو ہے وہ قیامت کے دن چمکتے ہوں گے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بہترین عمل ہے کہ ہم وضو کریں اور پھر اس پر عمل کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرے اور جب وہ ہر عضو دھوئے تو اس وقت یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے امید رکھے کہ وہ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس طرح وضو جو ہے وہ ایک گناہوں سے جھڑنے کا عمل بھی ہے اور ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہمیں اس کے فوائد بھی جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. اور وضو کرنا کب فرض ہوتا ہے، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں یا پھر جب ہم سجدہ تلاوت کا اور قرآن کریم کو چھونے کے لیے. ٹھیک ہے. وضو بہت خوبصورت اور بڑی مدلل گفتگو فرمائی. مجھے بتا دیجیے عالمہ نیلا فتح کہ کیا فضیلت ہے، قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات ملتی ہیں ہمیں وضو کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے. سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے. نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں. تو اس عبادت کے لیے شرط کیا رکھی ہے؟ اس میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے وضو. صحیح لفظ جو ہے وہ وضو ہے. وضو اس کے لیے شرط ہے. اب وضو جب تک مکمل اچھی ہم مکمل طور پر وضو نہیں حاصل کریں گے تو وہ طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہم نماز میں داخل نہیں ہو سکتے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، اپنے سر کا مسح کرو، پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت. احادیث مبارکہ بھی امت مسلمہ کا یہ اعزاز ہے، امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ وہ روز محشر پہچانی جائے گی. اس کی اپنی ایک شناخت ہوگی اور اس کی شناخت کی وجہ وضو ہے کہ اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار نماز فجر کے بعد ارشاد فرمایا، پوچھا ہے بلال تمہارا کون سا عمل، اسلام میں تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں، کل میں نے تمہاری آواز اپنی خود سے آگے سنی ہے، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں. مفہوم حدیث بیان کر رہی ہوں کہ تمہاری قدموں کی آواز میں نے خود سے آگے سنی ہے جنت میں. تو حضرت بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے نزدیک تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے. ہاں بس جب اذان دیتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں اور جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی ہر وقت جو وضو میں رہنا ہے وہ عمل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی وہ وضو شیطان مومن کا ہتھیار ہے وضو.
شیطان کے حملوں سے، وہ جو ہمارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو ہمیں پریشانی کی طرف لے جاتا ہے، اس سے بچاتا ہے وضو۔ تو وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم اسی ہر بات وقت وضو سے رہیں۔ آپ کی اسی بات سے معذرت قطع کلامی کی، لیکن ناظرین یہاں پہ مجھے انٹروڈیوس کروانا ہے مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کو، کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے آن بی پر۔ براہ راست آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ آج وضو کے تعلق سے جتنے سوالات، جتنے کوئریز ہمارے اذہان میں ابھر رہی ہیں، ہم ان کے حضور رکھیں گے اور وہ قرآن و حدیث کے استدلال کے ساتھ ہمیں جوابات مرحمت فرمائیں گے۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ جی الحمدللہ۔ اچھا حضور، مجھے بتا دیجئے کہ وضو کے تعلق سے یہ دونوں سوالات میں نے اپنی عالمات سے کیے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور قرآن و حدیث کے تعلق سے کیا ہمیں کیا مطلب رہنمائی کیا ملتی ہے کہ کس طرح وضو کرنا چاہیے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وضو کا بنیادی طور پر اگر ہم تعلق دیکھیں شریعت اسلامیہ میں، قرآن و سنت میں، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ طہارت کی اقسام میں سے ایک بہت ہی بنیادی اور معروف ترین قسم ہے۔ جی، یعنی کہ ایک وضو ہے اور ایک غسل ہے۔ صحیح۔ تو جو وہ تمام آیتیں، وہ تمام حدیثیں کہ جو طہارت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں، صحیح، وہ سب کے سب وضو کی فضیلت کی گویا کہ دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ وضو کا عمل کس قدر پسندیدہ ہے۔ جی، اور اس کے ذریعے سے گناہوں کا جھڑنا، جہاں جہاں جن جن اعضاء پر پانی پہنچتا ہے ان اعضاء کا گناہوں سے پاک ہو جانا، گناہ صغیرہ کا مٹایا جانا، یہ بھی ایک اس وضو کی بہت بڑی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت کو اس قدر پسند فرماتا ہے کہ اگر بالفرض آپ کو وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کا حکم فرمایا گیا ہے، جو کہ وضو کا نائب جس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ کو گویا کہ طہارت اتنی پسند ہے کہ آپ کو اگر پانی اور اس کے مخصوص شرائط ہیں کہ وہ ان شرائط کے پائے جانے کی صورت میں تیمم ہی صحیح، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ پاک ہو کر حاضر ہو جائیں۔ جہاں تک اس کے حکم کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کے لیے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے، یعنی فرض بمعنی شرائط میں سے، چونکہ وہ اس عبادت سے پہلے کرنا ہوتا ہے، جی، اور وہ تمام ضروری چیزیں جو اس عبادت سے پہلے کی جائیں ان کو شرائط کہا جاتا ہے، تو اس کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ بعض عبادتوں میں اس کو واجبات کے طور پر بھی قرار دیا گیا، جیسے طواف کو باوضو کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور نمازوں کے لیے تو بہرحال اس کو لازمی اور شرط کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور بعض ایسی عبادتیں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے وضو کو مستحب یعنی کہ باعث ثواب کے زبانی آپ تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم زبانی تلاوت کر رہے ہیں تو کیا وضو ہونا ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، زبانی تلاوت کر رہے ہیں اور ویسے مطلب پاکیزگی ہے کہ غسل کم از کم فرض نہیں ہے آپ پر، تو آپ زبانی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اگرچہ آپ کا وضو نہ ہو، لیکن اگر قرآن مجید چھونا ہے تو اس کے لیے وضو کو واجب قرار دیا گیا ہے، وہاں پہ اس کی واجب کی حیثیت ہے۔ تو الغرض کے بعض عبادت میں اس کو شرط کی، بعض میں واجب کی، اور بعض جگہوں پر اس کو مستحب کا درجہ حاصل ہے۔ لیکن اگر آدمی وضو کا پابند ہو جائے تو پھر تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہر وقت ہی باوضو رہوں، زیادہ تر، حتیٰ کہ پھر ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے بھی وضو بنا لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت آپ سوچیں کہ پوری رات جب یہ لوگ آرام کرتے ہیں تو باوضو سونا، سنت طریقے کے مطابق سونا اور اللہ کو یاد کر کے سونا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری رات ہی یہ سونا بھی ان کا عبادت میں گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم وضو کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نماز یا کسی اور عبادت کی نیت سے اپنے چہرے کو دھونا، اپنے ہاتھوں کو دھونا، اپنے پیروں کو دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا، یہ عمل وضو کہلاتا ہے۔ اس کا عملی اور مسنون طریقہ کیا ہے، آئیے یہ جاننے کے لیے عالمہ کنیز فاطمہ کے سمجھ چلتے ہیں۔ جی کنیز فاطمہ۔ کہ وضو کا عملی طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اور بسم اللہ پڑھ کر وضو جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین سے ثواب کی بھی امید ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ وضو کے ہر عضو کو دھوتے ہوئے مختلف دعائیں ہیں جو عموماً نماز کی کتب میں مذکور ہوتی ہیں، تو بہتر ہے وہاں سے دیکھ کر پڑھ لیا۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ اپنے کلائیوں تک دھوئے جائیں گے۔ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کی جائے گی۔ کلی اس طرح کریں کہ پورے منہ میں جو ہے وہ پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کر لیں، یہ بھی سنت کریمہ ہے۔ ہاتھ دھوتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ہاتھوں کا خلال بھی اگر کر لیں تو خلال سنت کریمہ ہے۔
اس کے بعد ناک میں پانی چڑھایا جائے گا. ناک میں پانی اس طرح چڑھائیں کہ وہ نوز پن وغیرہ بھی اچھے طریقے سے اندر پانی چلا جائے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچایا جائے. 3 بار کلی کی جائے, 3 بار ناک میں پانی چڑھایا جائے. پھر اس کے بعد چہرہ دھونا ہے. چہرہ دھوتے ہوئے یہ احتیاط کرنی کہ چہرہ دھونا فرض ہے وضو میں, تو چہرے کے ہر حصے پر پانی پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی جہاں سے بال جو ہے وہ اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھے طریقے سے پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر میک اپ وغیرہ کیا ہے اور اس کی کوئی تہ وغیرہ بن گئی تو بہتر ہے کہ وہ پہلے ریموو کر لیں. پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح لائنر وغیرہ لگتا ہے تو ان تمام چیزوں, آنکھ کے اندر پانی نہیں ڈالنا لیکن اوپری حصے پہ پانی. اگر کاجل بھی اوپر لگا ہوا ہے تو اس کا ریموو کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کی جرم بن جاتی ہے کاجل کی, لائنر وغیرہ کی, تو اسے بھی جو ہے اس کے نیچے پانی پہنچانا. جرم سے مراد آپ کی تہ اس کی بن جاتی ہے. آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ اور بالکل وضاحت کے ساتھ فرما رہی ہیں. جی, تو چہرے کو اچھی طرح دھویا جائے کیونکہ چہرہ دھونا جو ہے وہ فرض ہے. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے جائیں گے اور اچھی طرح دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے. اگر کوئی چوڑی وغیرہ یا بریسلیٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے اور اگر بہت زیادہ تنگ ہے تو پھر تو اس کا ہلانا لازم اور ضروری ہے تاکہ اس کے نیچے پانی خواتین احتیاط نہیں کرتی, چوڑیاں پہنی ہے یا کوئی بریسلیٹ ہے اس کو ہلایا, اگر تنگ ہے تو پھر لازم ہے کہ ہلائیں تاکہ اچھی طرح, مطلب مقصود یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ کوہنیوں تک اچھی طرح پورے ہاتھ پر بہہ جائے, یا اتار لیں یا اتار لیں, پہن لیں. ہاں, اور اگر نہیں اتار سکتے سمٹائم اتارنا مشکل ہوتا ہے, اور اگر ڈھیلی ہے پانی ایسے ہی چلا جائے گا تو پھر ہلانے کی بھی ضرورت. اسی طرح اگر انگوٹھیاں وغیرہ پہنی ہے تو اس میں بھی یہ احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سر کا مسح کیا جائے گا. سر کا مسح جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت کریم فرض ہے. چوتھائی سر کا مسح اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت کریمہ ہے. صحیح. تو چوتھائی سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا الگ کر کے یہ تینوں انگلیاں اس طریقے سے سر پہ جو ہے وہ پھیری جائیں گی, اور بہتر یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے اور پھر انگلیاں واپس اسی طریقے سے لائی جائیں. دوبارہ ایک دفعہ انگلیاں بتائیے کون سی آپ بتا رہی ہیں. اس طرح, اچھا, اس طرح کر کے جو ہے وہ اوپر تک لے کے جائے گا. جی, ان تینوں انگلیوں سے یہ انگوٹھا اور یہ انگلی شہادت کی جو بچی رہے گی اس سے پھر کانوں کا مسح کیا جائے گا. یعنی انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد گردن کا مسح کیا جائے گا. تو گردن کے مسح میں طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کی پشت سے کیا جائے گا گردن کا مسح, گلے کا نہیں کرنا. بریک کے بعد بتاتے ہیں ناظرین, ہم نے سر کا مسح بتایا, کانوں کا مسح بتایا, اب گردن کا مسح کس طرح کیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے, درود پڑھتے رہیے, ہم لوٹ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ. آج کے پروگرام کا عنوان ہے وضو. پیش کے ساتھ اسے پڑھا جائے اور کہا جائے, اور یہ وہ عمل ہے جو طہارت اصغر ہے. نماز یا کسی اور عبادت کی نیت سے اپنے چہرے کو دھونا, کس طرح دھونا, اپنے کانوں کو دھونا, اپنے ہاتھوں کو دھونا, سر کا مسح کرنا, اپنے پیروں کو دھونا, یہ عمل وضو ہے. لیکن اس کا مسنون طریقہ کیا ہے, اس کا عملی طریقہ کیا ہے, وہ بتا رہی ہیں عالمہ کنیز فاطمہ. انہوں نے بتایا ہمیں کہ سر کا مسح اور کانوں کا مسح کیسے کیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ گردن کا مسح کیسے کیا جائے. جی, کانوں کا مسح جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جائے گا, جو شہادت کی انگلی ہے کانوں کے اندر والے حصے میں رہے گی اور جو انگوٹھے کا حصہ ہے وہ جو ہے پیچھے کی جانب اس طریقے سے مسح کیا جائے گا. اور گردن کا مسح انگلیوں کی پشت سے گردن کا کیا جائے گا, پیچھے کے جانب پشت کا مسح یعنی پیچھے کے حصے کا, آگے یہ والا جو حصہ ہے یہ ہم پیچھے کی طرف, اور گلے کا نہیں کرنا بلکہ گردن کا مسح جو ہے وہ. بعض لوگ پورا گلے کا بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی, اور گردن کا مسح جو ہے وہ سنت ہے, مستحب ہے. گردن کا مسح مستحب ہے, کانوں کا مسح جو ہے وہ سنت ہے. پھر اس کے بعد پاؤں دھوئے جائیں گے. اچھا, تو پاؤں دھوتے ہوئے بھی ابتدا جو ہے وہ داہنی سیدھی جانب سے ہی کرنی ہے. ہمیں جو بھی عضو دھونا ہے پہلے اس کو سیدھا دھونا ہے, پھر اس کے بعد الٹا دھونا ہے. تو سیدھا عضو دھونا ہے اور اچھے طریقے سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے گا. ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی سے, الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال اچھی طرح کیا جائے گا, اور پاؤں ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھوئے جائیں گے. دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھوئے جائیں گے. تو یہ ہے وضو کا عملی اور مسنون طریقہ. اور 3 بار کرنا جو ہے وہ سنت کریمہ ہے. اگر کسی نے 1 بار بھی کیا تو اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. لیکن حدیث پاک ہے کہ جس نے 1 بار وضو کیا تو یہ تو وضو کے لیے, اور 2 بار وضو کیا تو اس کے لیے دونا ثواب ہے. لیکن اگر 3 بار وضو کیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو ہے. یعنی سنت کریمہ ہے کہ ہر عضو کو جو ہے وہ 3 بار دھویا جائے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے وضو کا عملی اور مسنون طریقہ جانا. 1 دفعہ دھوتے ہیں تو سنت, 2 مرتبہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا فرض ادا بھی ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 3 دفعہ کیا تو پھر اللہ
کہ جو انبیاء کرام ہیں, جو اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان کی سنت کو پورا کر رہے ہیں. تو دیکھیے کتنی نعمتیں مل رہی ہیں, کتنی رحمتیں آپ پہ برستی ہیں جب آپ ڈھنگ سے کامل اور صحیح طور پہ وضو ادا کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں سیدہ سعدیہ بات کر رہی ہوں. سیدہ سعدیہ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وضو کے بارے میں پروگرام رکھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور ناک میں نے سنا ہے تکلیف محسوس ہو تو تب بھی وضو کمپلیٹ ہوتا ہے, اور اکثر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے شک آ جاتا ہے, پھر میں اپنا وضو دوبارہ ادا کرتی ہوں اس کا نا. اچھا. اسے لوٹاتی ہوں. تو مجھے مفتی صاحب سے اور علماء دین جو بیٹھی ہوئی ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا. ناک میں جو یعنی تکلیف کا محسوس ہونا ضروری ہے یا نہیں, یہ آپ کا سوال ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سعدیہ, میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا, اور آپ کا سوال جو ہے وہ پروگرام میں بالکل لاسٹ جو سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ, جو اگلا سیگمنٹ ہوگا اس میں شامل کروں گی. ایک اور کالر پروگرام میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میں مریم رمضان بات کر رہی ہوں بحرین سے. مریم, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جزاک اللہ. آپ بہت اچھی مطلب پروگرام لے کے آتی ہیں ہمارے لیے, بہت پیارے پیارے ٹاپک ہوتے ہیں. تو بیسیکلی کال نہیں ملتی, ورنہ روز ہی دل کرتا ہے بات کرنے کو. بہت شکریہ میری بہن مریم. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے ابھی ہم ریسنٹلی عمرہ کے لیے گئے تھے, تو ادھر وہ مسجد نبوی میں وہ ایک کالر یا کیا ان کو کہتے ہیں, وہ مطلب جب ہم زیارت کے بعد آتے ہیں باہر تو وہ مطلب بیٹھی ہوتی ہیں عورتیں ادھر, تو وہ مطلب وہ بات بتاتی ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یعنی وہ تو انہوں نے مطلب وضو کے بارے میں بولا تھا. ابھی 1 مہینہ پہلے ہی ہم لوگ گئے تھے, تو انہوں نے بولا کہ جو ہم لوگ مسح کرتے ہیں مطلب یعنی یہ سنت میں نہیں ہے, جو ہم ایسے مطلب چہرہ سارا چہرے کا مسح کرتے ہیں, بالوں کا یہ وہ, تو انہوں نے مطلب 2-3 باتیں بولی تھی کہ وہ یہ نہیں کرتے. تو ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, تو مجھے آپ کا سوال کیا ہے کہ بالوں کا مسح ضروری ہے یا نہیں, سر کا مسح, یہ سوال ہے؟ ٹھیک ہے مریم, سر اور بالوں کے مسح کے تعلق سے سوال ہے کہ یہ ضروری ہے یا نہیں. آپ سمجھ گئے ان کے سوال کو. اچھا, السلام علیکم. ایک اور کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نائلہ ہے. نائلہ, خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو میری بہن. جی ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے کہ بعد میں؟ کل کا پروگرام نہیں دیکھا آپ نے؟ کل ہم نے بتائی تھی یہ بات. نہیں, آج ہم نے پہلی دفعہ آپ کا پروگرام دیکھا ہے. اچھا, غسل سے پہلے وضو کرنا ہے. کل ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی, لیکن مفتی صاحب سے آج پھر میں آپ کا جو ہے وہ جواب لینے کی کوشش کروں گی. بہت شکریہ نائلہ, آپ نے ہمیں کال کی. کوئی اور کالر ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا, مجھے یہ بتا دیجئے, آپ کی بات مکمل ہو گئی, تو خواتین کے تعلق سے ذرا گفتگو فرما دیجئے کہ خواتین کو کن احتیاطوں کا خیال رکھنا چاہیے وضو کرتے وقت. دیکھیں, بعض اوقات خواتین سمجھتی ہیں کہ سر پہ دوپٹہ لینا لازم اور ضروری ہے, اگر نہیں لیا تو جو ہے وہ وضو ادا نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ سر پہ دوپٹہ رکھ کے وضو کریں تاکہ ذکر اللہ وغیرہ بھی ہوتا رہے. لیکن اگر کسی نے دوپٹہ نہیں لیا تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو ہوگا ہی نہیں, بلکہ وضو جو ہے وہ ہو جائے گا. اور خواتین کے لیے یہ چوڑیاں انگوٹھیوں کی بات کہ اس میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ احتیاط کریں اور احتیاط سے وضو کریں. اور دوسرا یہ کہ سم ٹائم خواتین جو چلو میں پانی لیتی ہیں اور پھر اس کو یوں کرتی ہیں تو وہ ان کے یہاں بہہ جاتا ہے اور کچھ جگہ خشک رہ جاتی ہیں, تو بس وہ اسی پر اکتفا کر لیتی ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر آپ نل کے نیچے بھی جو ہے وہ اپنی پوری کوہنیاں کریں گی, اگر اس میں مبالغہ بھی کریں گی, تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوہنیوں سے تھوڑا اوپر تک بھی اگر دھو لیا تو جتنا حصہ دھوئیں گے اتنے ہی اعضائے وضو جو ہے وہ چمکیں گے قیامت کے دن, اور اسی سے امت محمدیہ جو ہے وہ پہچانی جائے گی. تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ذرا سا چلو میں بھر کے پانی لیا, اس سے تو پھر خیر وضو ادا ہی نہیں ہوگا اگر کچھ حصہ سوکھا رہ گیا. تو کوہنیوں تک تو دھونا ہے, کوہنیاں داخل ہیں دھونے میں حنفی کی روشنی, تو کوہنیاں جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو جائیں. اس سے تھوڑا اوپر بھی کر لیا تو اس میں کوئی اچھا, اگر خواتین نے بڑی ٹائٹ آستین یا عبایا ویئر کیا ہوا ہے, پہنا ہوا ہے, اور وہ آستین اوپر کیے بغیر ہی میں نے دیکھا ہے بعض خواتین کو کہ وہ ایسے ہی جو ہے وہ مسح کر لیتی ہیں, تو کیا ایسے وضو ہو جاتا ہے؟ مسح کرنا جو ہے وہ مسح سے نہیں ہوگا, کپڑے پہنے ہوئے آستین اوپر ہی نہیں ہو رہی, مطلب اتنی فٹڈ پہنی ہوئی ہے, تو اس میں یہ کیا جائے یا تو پوری جو ہے وہ بازو نل کے نیچے کیا جائے تاکہ اچھی طرح پانی اندر تک چلا جائے. یعنی آستین پوری آپ کی گیلی ہوگی اس میں, تو پھر
اگر اتارنا پاسبل نہیں ہے یا اس طرح اگر خواتین کر رہی ہیں، میں نے یہ بات پوچھی. اب وہی تو اس میں چاک رکھے جائیں جیسے ہمارے دامن میں ہوتے ہیں، اگر فیشن کرنا ہے تو وہ پھر بہرحال اسے کھول کے بٹن لگائیے اور کھول اس کو کر اوپر بٹن یا کیجیے. زیب وغیرہ اوپر کیجیے، اس میں یہ کیجیے، بہتر تو یہی ہے. لیکن اگر کبھی اس طرح نہیں ہے پاسبل تو بہرحال دھونا ضروری ہے. مسح سے جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا، مسح جو ہے وہ پانی بہانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں یہ عرض کر رہی تھی کہ وضو کے بعد جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت احادیث میں مذکور ہے. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر کوئی شخص جو ہے وہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت ہے. سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت ہے کہ جو کوئی جو ہے وہ ایک مرتبہ سورہ قدر وضو کے بعد پڑھے گا تو میدان حشر میں اس کا حشر جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، امام بہقی نے اسے جو ہے وہ نقل کیا ہے. تو اس طرح مختلف دعائیں اور وضو کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے. تو سورہ قدر ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، کلمہ شہادت تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہے. اور جو ہمارے ینگسٹر ہیں اسپیشلی میں ان سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ جو ہے وہ نماز کی کتاب لیں، اس سے وضو کی دعائیں پڑھیں، انہیں سیکھیں اور پھر ہر عضو دھوتے وقت جو ہے وہ ہر عضو کی دعا ہے. کلی کرنے کی الگ ہے اور ناک میں پانی چڑھانے کی الگ، چہرہ دھونے کی الگ، تاکہ ہمیں وضو کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس کی برکات بھی نصیب ہوں. اور اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں وہ تمام چیزیں بھی عنایت فرمائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم. ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب میں وضو کرتی ہوں، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کہیے. نام ہے میرا. جی آپ کو خوش جب آمدید. میں وضو کرتی ہوں، پاؤں دھوتے وقت، انگلیاں حلال کرتے وقت میری بائیں جو چھوٹی انگلی ہے وہ نہیں چلتی، میں دوسری انگلیوں سے انگلیاں حلال کرتی ہوں. اچھا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مجھے اس طرح کر لینا چاہیے؟ چھوٹی انگلی کام نہیں کرتی اتنا نا تیزی سے، تو جلدی ہوتی ہے، تو دوسری انگلیوں سے انگلیاں حلال کر لیتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، دوسری انگلیوں سے آپ حلال کرتی ہیں. بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں کال کی. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے عالمہ انیلا فتح، میں آپ کی جانب بڑھوں گی، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں اور کیا مستحبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے فرض ادا نہ کیا تو پھر جیسے نماز کے وضو شرط ہے تو اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہے. تو اس کا حکم بھی ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ترک کرتے ہیں تو آپ گناہگار ہوتے ہیں. اب وضو کے فرائض اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرما دی کہ 4 چیزیں ہیں جو وضو کے فرائض میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، اذا قمتم للصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. اب دھونے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پانی بہانا ہے. بعض یہ نہیں پانی لیا اور یوں کر لیا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا. یعنی ہم نے ہاتھ میں پانی لیا اور اس کو یوں کر لیا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، تو یہ مسح یا اگر آپ اعضاء پر بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ اس کو پانی کو بہائیں تاکہ آپ کی یہ جو اعضاء ہیں فرض جو چیزیں جیسے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے یا چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے یا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، تو اس اعضاء کا جہاں فرض ہے وضو، جیسے چہرہ دھونا ہے، تو آپ کے سارے اعضاء پر پانی جانا ضروری ہے، پانی پہنچنا ضروری ہے. ایسا نہ کہ کوئی حصہ خالی رہ جائے، کیونکہ جیسے بھی کنیز فاطمہ نے کہا یوں کر کے پانی لیا پیچھے کا حصہ خالی ہے. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ یہ 4 اعضاء فرض ہیں وضو کے، 4 فرائض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت. اب یہ تو مطلب لازم ہے، فرض ہے، دھونا ہی یہ آپ نے کرنا ہے. جب آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی تو آپ کے فرائض وضو ادا ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے. اب سنتوں پہ آ جائیں. اب سنتوں پر آ جائیں. اب ان چیزوں کے علاوہ جو چیزیں سنت ہیں، جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے. ہاتھ کو جو ہے نا وہ کلاہیوں سمیت دھوتے ہیں، یہ سنت ہے. ہم وضو سے پہلے نیت کرتے ہیں، یعنی نیتاً وضو کرتے ہیں، تو یہ سنت ہے. ہر اعضاء کو 3 بار دھونا. ایک بار آپ نے دھویا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن 3 بار دھویا آپ نے تو یہ سنت ہے. وضو سے پہلے آپ نے جو کلی کا ہم کرتے ہیں اور دانت کو اچھے سے صاف کیا انگلی سے مسواک کی صورت، تو یہ آپ کی سنت ہے. یعنی وہ ہر اعضاء کو پے در پہ پھر ترتیب کے ساتھ دھونا، جیسے کہ سنت طریقہ ہے وضو کا بھی بیان ہوا، تو اس ترتیب کے ساتھ دھونا یہ سنت میں شامل ہے. یعنی وہ 4 فرائض کو چھوڑ کر باقی جو ہم پورا وضو بناتے ہیں جس میں کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اپنے ہاتھوں کو یہ کلائیوں سمیت دھونا ہے، تو یہ سب آپ کے سنت میں آ جاتے ہیں. یہ سرکار علیہ السلام کا طریقہ مبارک رہا ہے. صحیح. پھر جو کانوں کا مسح ہے، کانوں کا مسح ہے، گردن کا مسح ہے، یہ سب سنت میں سنتیں آ ہیں. جاتا ہے. ہاں جی. چوتھائی سر کے بعد جو ہم واپس لاتے ہیں ان کو، تو یہ بھی پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت کریمہ ہے. ٹھیک ہے. یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. اور اگر آپ اور پھر مستحب کیا ہے؟ مستحب اچھا عمل ہے. جو عمل مستحب
میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اچھے عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. تو مستحب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں کسی جگہ تو تھوڑی اونچی جگہ ہو، یعنی کوئی چیز رکھ کر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو. آپ جو دعائیں ہیں وضو کے لیے، اچھا دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہم کلی کرتے وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تیری عبادت کریں، اس منہ سے تیرا ذکر کریں، ہمارا دائیں ہاتھ دھوتے ہوئے ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں رکھنا. تو کون سی وقت قبولیت کی گھڑی ہو، صحیح، یعنی آپ کو وضو کی جو ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی نصیب ہو رہا ہے نا. آپ جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ پاک یقیناً قبول فرمائے گا. اور ہر عضو کو دھوتے وقت یقیناً اپنے ذہن میں عربی میں دعا نہیں آتی ہے، اردو میں کریں، اپنی زبان میں کریں، اپنی جو زبان میں آپ کر بولتے لیں. ہیں وہ اپنی زبان میں کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ آپ اسی زبان میں ہم کلام وہ ہو تو رہے ہیں سب زبانیں جانتا ہے نا، بالکل جو آپ کی اپنی زبان ہے. سبحان تو قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، اوپر جگہ پر دنیاوی گفتگو نہ کریں وضو کے دوران، تو یہ اس کے مستحبات میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان اعمال کے ساتھ وضو، میں نے پہلے کہا کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے. کوشش کریں کہ ہم باوضو رہیں تاکہ وسوسوں سے بچ سکیں. اور یہ جو ہم وضو کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر ایک چیز صرف یہاں ذکر کروں، سائنس کے مطابق کہ ناک اور منہ ان دونوں چیزوں سے جراثیم کے اندر جانے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ناک پانی ڈالنا اور کلی کرنا. تو یہ ہر طرح سے ہمارے لیے طہارت اور پاکیزگی ہر طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاہے میڈیکل سائنس ہو یا ہمارا دین، دونوں ہمیں جو باتیں سمجھاتے ہیں بتلاتے ہیں وہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے فلاح ہی فلاح ہے، ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، وہ ہمیں اتنی پیاری باتیں بتا رہی ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس مجبور ہے اسے ماننے پہ، وہ چاہے یا نہ چاہے. لیکن ایک ایک جو ہمارا عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ وضو ہو یا چاہے وہ غسل ہو یا اس کے بعد دیگر عبادات ہوں، تو وہ میڈیکل سائنس کے بالکل عین مطابق ہے. سبحان اللہ. ناظرین، یہ دونوں سوالات ہم مفتی صاحب کی سمت لے کے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا سنتیں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا مستحبات ہیں. گو کہ عرض کیے گئے، لیکن اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے یا آپ کچھ اپنی جانب سے اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میری اور میرے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے. اس کے ساتھ ساتھ وضو کا عملی طریقہ، وضو کا مسنون طریقہ مفتی صاحب بیان کیا گیا. خواتین کے جو ہے خواتین کو ملحوظ رکھتے ہوئے بتائیے کہ خواتین کو کن احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یا جو مستحبات ہیں وہ ویسے تو علماء نے اپنی کتابوں میں بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اور بالترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. ہم یہاں پر ان میں سے چند مشہور باتیں بیان کر دیتے ہیں، اور ابھی بیان کی گئی ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اگر ساری باتیں نہ صحیح تو کچھ چند باتیں ان کے ذہن میں رہ جائیں. اور ویسے الگ سے کتب فقہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، خصوصاً جو نمازوں کی مستند کتابیں ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں کم از کم جو ہماری روزمرہ کی عبادات ہیں اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے علم ہو اور نالج حاصل ہو. سنتیں جو علماء نے بیان فرمائی، یعنی کہ وضو میں ایسے امور کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کا خاص طور پر اہتمام فرمایا، اور اگر ہم بھی ان باتوں کا لحاظ کریں تو ہمارا وضو اچھا اور مکمل ہو سکتا ہے. کیونکہ جو بھی سنت ہوتی ہے وہ دراصل فرض کی تکمیل کا ذریعہ ہوتی ہے. اس لیے سنت کو کبھی بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو جی سنت ہے یا یہ تو چلیں جی مستحب ہے، بلکہ اس کو بہت زیادہ ہم اگر پابندی کریں گے تو وہ دراصل ہمارے فرض میں معاون ثابت ہوگا، اور ہمارا فرض اور اچھے طریقے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور محبوب ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک پانی اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں. یہ تمام جو چہرہ دھونے سے پہلے یہ 3 کام رکھے گئے ہیں. حالانکہ قرآن فرماتا ہے کہ چہرہ دھو، جو قرآن نے فرض بتایا ہے، فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھو. ہم اس پر عمل کرنے سے بھی پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. یعنی قرآن میں جو وضو بتایا گیا اس میں چہرہ پہلے نمبر پر بتایا گیا ہے، مگر ہم سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چہرے کا نمبر آتا ہے. تو یہ جو 3 کام ہم پہلے کرتے ہیں ان کو اگرچہ سنت قرار دیا گیا، لیکن اس کی برکت دیکھیں آپ کہ ان تینوں اعمال سے دراصل آپ پانی کو چیک آؤٹ کر لیتے ہیں، پانی کو ویریفائی کر لیتے ہیں کہ آپ نے جب ہاتھ میں لیا تو اس کا
رنگت پتہ چل گئی، کلی کی تو اس کا ذائقہ پتہ چل گیا، ناک میں پانی ڈالا اس کی بو پتہ چل گئی. صحیح. اور پانی میں یہی 3 اوصاف ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پانی پاک یا ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 اوصاف کی وجہ سے پانی ویریفائی ہو گیا، تو اب اللہ کے فرض پہ عمل کرنا ہمارے لیے تو حضور کی سنت فرض میں بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. حضور کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں، قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو پہ کے جن کو اپنا کے آج بھی ہم اپنی زندگی کے مرجھائے ہوئے نقوش میں رنگ بھر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک، سیدھا، ستھرا، اجلا اور نکھرا ہوا انسان بنا سکتے ہیں. آج بات ہو رہی ہے طہارت اصغر وضو کی. کہیں مت جائیے گا، اپنے لبوں کو ذکر الہی سے، درود پاک سے تر رکھیے گا. ہم لوٹ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین سیدہ ندا نسیم کے ساتھ. آج کے پروگرام کا عنوان ہے وضو. ہم بات کر رہے ہیں اس کے شرعی حکم پر، اس کی فضیلت پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کے عملی طریقے پر. آپ کی کالز لے رہے ہیں اور آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا رہے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں، اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا میری بہن؟ جی میرا نام ہے سارا سریا. جی سارا، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ میرا چندہ، میں آپ کی دادی نانی کے برابر ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میرا بیٹا کہ زیادہ تر خواتین کہتی ہیں ہم نے جو غسل میں وضو کیا تھا ہم نے اسی پہ نماز پڑھ لی. تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو بھی میں بتاؤں اور خود بھی عمل کروں کہ غسل جو نہاتے میں کرتے ہیں اس کے بعد کپڑے بدلنے کے بعد ہمیں پھر وضو کرنا ہے نماز کا. تو آپ بتا دیں ذرا. اچھا، غسل میں جو وضو کیا تھا کیا وہ کافی ہے نماز کے وضو کے، مطلب اسی سے نماز بھی ادا ہو جائے گی یا تازہ وضو بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ کل اس تعلق سے بات ہوئی ہے، لیکن آپ کا سوال، آپ میری دادی اور نانی ہے، لیکن اگر میں آپ کو ابھی دادی اور نانی کہتی تو شاید آپ کو برا نہ لگ جاتا، تو اسی لیے میں سب کو بہن ہی کہتی ہوں. اس کے بعد اگر آپ خود بتا دیں گی تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو بہت شکریہ میری دادی، آپ نے مجھے کال کی سارا صاحبہ، اور آپ کا سوال میں نے لکھ لیا ہے. اسی سیگمنٹ میں انشاءاللہ آپ کا سوال پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اچھا، عالمہ کنیز فاطمہ اور عالمہ انیلہ فتح، آپ دونوں کے سامنے میں یہ سوال رکھ رہی ہوں کہ وضو کے کیا مکروہات ہیں. خواتین جو ہیں وہ اپنی جانب سے جو بڑوں سے سن لیا بس وہی باتیں سمجھتی ہیں کہ غلط ہیں یا وہی باتیں صحیح ہیں. تو آپ مجھے صحیح سے بتا دیجئے شریعت کیا کہتی ہے، مکروہ کیا، اچھا مکروہ کی کیا تعریف ہوتی ہے، مکروہ کہتے کس ہیں، اور پھر کیا وضو کے کیا مکروہات ہیں؟ یہ جو کالر نے بھی کوشچن کیا، میں ان کے کوشچن سے یہ سمجھی ہوں کہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ غسل میں جو ہم کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں اس کے بعد تو اس کے بعد نہیں، ان کا سوال چلیں آپ ان کا جواب بھی دے دیجئے. انہوں نے یہ کہا کہ غسل سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، تو اب جب نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر تازہ وضو بنائیں، لیکن کسی نے بغیر وضو بنائے اسی سے اس وضو سے نماز پڑھ لی. تو بعض اوقات خواتین یہ بھی سمجھ رہی تھی شاید کپڑے وغیرہ چینج کرنے سے یا سر سے دوپٹہ اترنے سے وضو ٹوٹ گیا، تو میں نے شاید یہ سمجھا. تو اس کی وضاحت کر دوں کہ کپڑے تبدیل کرنے سے یا سر پہ سے دوپٹہ اتر جانے سے وضو یا غسل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وضو اور غسل جو ہے وہ قائم رہتا ہے. تازہ وضو کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا اور آپ پڑھ رہی ہیں. اگر آپ وضو خطا ہو گیا ہے تو پھر تو آپ نے تازہ وضو بنانا ہے. لیکن اور نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس پہ بات کریں گے، تو وہ پروگرام ہمارا ضرور دیکھیں تاکہ یہ شریعت کے مطابق جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہم صرف انہی کو مد نظر رکھیں، باقی جو ہم نے اپنی طرف سے ایکسٹرا بنا لیے ان کو جو ہے وہ نکال دیں. ٹھیک ہے. مکروہات کیا ہے؟ مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ کام، ایسے کام جو شریعت مطہرہ کو ناپسندیدہ. اور وضو میں مکروہات یہ ہیں کہ وضو کے لیے کسی ناپاک جگہ پر بیٹھ جانا، یا ایسی جگہ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا کہ اس کی جگہ سے چھینٹے اڑ کر جو ہے وہ ہمارے اوپر آئیں. اسی طرح بہت زیادہ پانی خرچ کرنا، یا پھر اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ہی ادا نہ ہو، تو یہ جو ہے وضو کے مکروہات یعنی ناپسندیدہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ وضو کرتے وقت میری ایک کالر نے پوچھا، سعدیہ نے، ناک میں تکلیف تک پانی پہنچے، کیا ایسا ضروری ہے؟ دیکھیں دین اسلام آپ کو تکلیفوں سے بچاتا ہے. آپ ناک میں پانی ڈالیں گے تو آپ بیماریوں سے بچیں گے، وہ تکلیف سے بچنا. ضروری نہیں ہے کہ ناک میں تکلیف ہو تب تک وضو کیا جائے. ضروری نہیں ہے.
नरम हड्डी तक पानी पहुंचे, वो आपको महसूस हो जाता है। आपने पानी लिया, थोड़ा सा सांस के साथ उसको खींचेंगे हल्का सा, वो महसूस हो जाएगा। तकलीफ पहुंचना ज़रूरी नहीं। नाक में तकलीफ पहुंचना यानी इतना पानी पहुंचाएं कि नाक की हड्डी को तकलीफ पहुंचे, ऐसा कहीं नहीं है, बस नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, मरियम ने बहरीन से पूछा, मुफ्ती साहब आप से सवाल करूंगी कि कुछ खवातीन मस्जिद नबवी के बाहर सवालात के जवाब दे रही होती हैं, उन्होंने तो ये कहा कि बालों का मसा ज़रूरी नहीं है और आप बगैर बालों के मसे के कर लें, लेकिन ये तो फ़र्ज़ है, करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से गर्दन के मसे की वो बात कर रही हैं कि गर्दन का मसा करना ज़रूरी नहीं। आप दोनों एस्पेक्ट से बता दीजिए कि बालों का मसा करना ज़रूरी है या नहीं और गर्दन का मसा करना ज़रूरी है या नहीं वज़ू में। हाँ देखें, बुनियादी तौर पर जो वज़ू में फ़र्ज़ है वो तो ज़ाहिर है कि सर का मसा है, अब चाहे उस पर जो बाल हैं उनका या डायरेक्ट सर का मसा। अच्छा, इसके अलावा ग़ालिबन उन्होंने एक लफ्ज़ ये कहा था कि इसके अलावा जो लोग मसे के दौरान फिर अपने आज़ा पर मसे के अंदाज़ में हाथ फेरते हैं, इसका शायद उन्होंने मना किया है। अच्छा। इस तरह की कोई बात कही थी उन्होंने, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है शरअन कि अपने आज़ा पर हाथ फेरा जाए। तो और खुसूसन अगर वज़ू के बाद कोई ऐसा करता है तो वो कतरात टपकने से बचाने के लिए कि जब हम नमाज की जगह पर जाएं, घर में नमाज की जगह हो या मसाजिद में, तो उसका फ़ायदा तो है, लिहाजा मसा मना नहीं है। बाकी ये कि जो गर्दन का मसा है तो वो ठीक है, सुन्नत में दाखिल है। गले का मसा अलबत्ता मकरूह करार दिया गया। जो गला है, छोटी उंगली से अगर खिलाल नहीं कर सकते पाँव का तो किसी और उंगली से किया जा सकता है, कर सकते हैं, किसी भी उंगली से किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त बहुत जो है वो शॉर्ट है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, आलिमा कनीज़ फ़ातिमा, आलिमा अनीरा फ़तेह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें कॉल्स करते हैं और मेरी दादियाँ, मेरी नानियाँ, मेरी आंटियाँ, मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड्स, मेरी बच्चियाँ जो मुझे कॉल्स करती हैं, मुझे सबके सब मेरी पूरी टीम को ऑक्सीजन पहुँचाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि नई एनर्जी के साथ नई टॉपिक्स लेकर आएँ और शरीयत मुतहरा की रोशनी में आपके सवालात के जवाब दिए जा सकें, आपको दीन सिखाया जाए, दीन पे आप अमल कीजिए, हम भी अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राज़ी हो जाए। फ़ी अमानिल्लाह। मौला 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 मेरे मौला।